माइक बंद कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। हम जो किताब पढ़ना चाह रहे हैं उस किताब का नाम है तहसीनुन नहव। तहसीनुन नहव अरबी ग्रामर के दो हिस्से होते हैं, एक सर्फ और दूसरा नहव। सर्फ अभी आपने शेख तैयब सनाबिली हफिज़हुल्लाह से पढ़ा, और नहव इंशाअल्लाह आप हमसे पढ़ेंगे। तहसीनुन नहव और तहसीनुस सर्फ। तो सबसे पहले तमहीदन हम ये मालूम कर लें कि नहव क्या होता है। किसी भी फन को, किसी भी मौजू को पढ़ते हैं तो उसके उस मौजू के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है। उसका पूरा खलफिया हम मालूम करें कि आखिर ये नहव क्या है और हमें क्यों पढ़ना है, क्यों हमें इसके पीछे मेहनत करनी चाहिए। अभी हम जो यहाँ पर शरी हाजिर हुए हैं अरबी ग्रामर पढ़ने के लिए, नहव पढ़ने के लिए, तो अपनी जिंदगी का एक वक्त निकाल कर यहाँ क्यों जमा है, इससे हमें फायदा क्या होने वाला है, हमें इससे कहाँ नौकरी मिलेगी, अमेरिका में, बर्तानिया में, फ्रांस में, चाइना में। क्या ऐसी कोई नौकरी के लिए हमें ये पढ़ाई करनी है, या इस पढ़ाई का मकसद कुछ दूसरा है। तो जब हम नहव पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक मुहावरा हमारे पास नजर आता है, जो यहाँ आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा हम इसको, स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। मुहावरा है, अन्नहवु फिल कलामी कल मिल्हि फित तामी। अन्नहवु फिल कलामी कल मिल्हि फित तामी। इस मुहावरे को याद कर लें आप लोग। अरबी ग्रामर में नहव का क्या मकाम है, इस मुहावरे से नहवियों ने, नहव के उलमा ने एक जुमले में समझा दिया है। अन्नहवु फिल कलामी कल मिल्हि फित ताम। खाने में नमक का जो मकाम है, अरबी जुबान में नहव का वही मकाम है। किसी भी खाने में नमक का जो मकाम है, नमक की जो हैसियत है, अरबी जुबान में नहव की वही हैसियत है। अगर आपके सामने बेहतरीन गोश्त का सालन बनाकर पेश किया गया, आप खा रहे हैं, बकरे का गोश्त है, अच्छा गोश्त है, शक्ल सूरत भी अच्छी नजर आ रही है, सालन भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन खाने के जैसे लुकमा उठाते हैं तो पहले ही लुकमे में आपके चेहरे का रंग बदल जाता है, शक्ल तब्दील हो जाती है, और आप कहते हैं इसमें नमक ही नहीं है, इसमें तो नमक ही नहीं है। गोश्त, सालन, बाकी सारी चीजें हैं, मसाले हैं, सब कुछ हैं, लेकिन नमक नहीं है, ये कहकर फिर आप नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, और आप कहते हैं ये गोश्त, ये सालन, ये बेहतरीन डिश हम उसी वक्त खा सकते हैं जब इसमें थोड़ा नमक मिलाया जाए। चुटकी भर नमक आप लेते हैं, उसमें डालते हैं, फिर आपको उस खाने का मजा आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि नहव के उलमा ने नहव की मिसाल ये खाने में नमक से क्यों दी है। मतलब ये कि जुबान तो बहुत है, आप बोलने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन अगर उसमें नमक ना हो, यानी नहव ना हो,
تب ایسی صورت میں اس زبان کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ بغیر نحو کے عربی زبان ایسے ہی ہے جیسے بغیر نمک کے بہترین سے بہترین کھانے کی ڈش، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، اس سے اب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ عربی زبان میں نحو کا کیا مقام ہے۔ اس کے بعد نحو کہتے کس کو ہیں؟ نحو کہتے ہیں گرامر کو۔ گرامر انگریزی لفظ ہے، اور اس سے آپ بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ انگریزی کا جیسے گرامر ہوتا ہے، تقریباً ہم میں سے لوگوں نے پڑھا ہوگا انگریزی کا گرامر، بچپن سے ہی ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ نحو یہ گرامر ہے۔ کس چیز کا گرامر ہے یہ عربی زبان کا۔ جیسے انگریزی زبان کا اپنا ایک گرامر ہوتا ہے، اس میں بھی ورب ہوتے ہیں، اس میں بھی ایڈورب ہوتا ہے، آبجیکٹیو ہوتا ہے، الگ الگ چیزیں، اب سبجیکٹ ہے، ساری چیزیں آپ کو اس میں سمجھائی جاتی ہیں، اس کی ترتیب بتائی جاتی ہے کہ سبجیکٹ کا ہونا چاہیے، آبجیکٹ کا ہونا چاہیے، ورب کیسا ہونا چاہیے، پھر فیمیل کے لیے میل کے لیے ضمیروں کا کیسے استعمال ہوتا ہے، وہ سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ بالکل سمجھیے کہ نحو کے اندر وہی بات ہے۔ جب عربی گرامر ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں، دونوں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہے نحو اور دوسرا ہے صرف۔ صرف جو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلی گھنٹی میں، اور نحو جو اب آپ ہمارے پاس پڑھیں گے۔ نحو اور صرف یہ دو عربی گرامر ہے، دونوں جب ملتے ہیں تو گرامر بنتا ہے۔ دونوں میں سے صرف ایک پڑھنے سے گرامر نہیں آتا، نہ صرف نحو پڑھنے سے گرامر آتا ہے، نہ صرف صرف پڑھنے سے گرامر آتا ہے، دونوں پڑھنا ضروری ہے۔ نحو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صرف اور نحو، آپ نے صرف کا معنی پڑھا ہوگا۔ صرف کا معنی پھیرنا، بدلتے رہنا۔ تھوڑا سا ہم دونوں میں فرق آپ کو بتا دیتے ہیں۔ صرف کا معنی ہوتا ہے بدلنا، تبدیلی لانا، حروف میں تبدیلی لانا۔ کس چیز میں؟ فعل میں۔ فعل کیا ہے؟ ورب۔ فعل کے اندر تبدیلی لانا، کبھی فعل کے شروع میں ایک حرف کا اضافہ کر دینا، کبھی فعل کے آخر میں اضافہ کرنا۔ فعل کے جو اصل حروف ہوتے ہیں ان میں کبھی اس کے شروع میں کوئی حرف بڑھایا جاتا ہے، کبھی آخر میں کوئی حرف بڑھایا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے اس کے اندر کبھی زبر لگایا جاتا ہے، کبھی زیر، کبھی پیش۔ اس طرح سے فعل کو ہی گھما گھما کر پیش کرنے کو کہتے ہیں صرف۔ صرف معنی ہوتا ہے پھیرنا، گھمانا۔ اسی لیے جب آپ صرف پڑھیں گے تو فعل ماضی، فعل مضارع کے 14 صیغے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک ہی کلمہ ہے اور اس کو 14 طریقے سے گھمایا گیا ہے، 14 طریقے سے اس میں تبدیلی لائی گئی ہے، اور معنی تو ایک ہی ہے، لیکن جب 14 وہ صیغے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک معنی کے ساتھ الگ الگ اور بھی معنی داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے صرف۔ نحو میں کیا ہے؟ نحو کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے؟
نحو کے اندر کسی بھی کلمے کے آخری حرف پر کون سی حرکت لگنی چاہیے، بس یہی ہم کو پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اوپر جو جملہ ہے، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، ہم نے واو پر پیش لگایا ہوا ہے۔ النحو میں، النحو ایک کلمہ ہے، اس کا آخری حرف ہے واو، اس پر ہم نے پیش لگایا۔ میم کلام کا آخری حرف ہے، اس پر ہم نے زیر لگایا۔ اور ہا ملح کا آخری حرف ہے، اس کے نیچے زیر لگایا۔ اور طعام یہ آخری حرف ہے، اس کے نیچے ہم نے زیر لگایا۔ نحو ایک کلمہ ہے، اس کے آخر میں واو ہے، اس واو پر ہم نے پیش لگایا ہے۔ الکلام ایک کلمہ ہے، اس کا آخری حرف میم ہے، میم کے نیچے ہم نے زیر لگایا ہے۔ الملح یہ ایک کلمہ ہے، اس کا آخری حرف ہا ہے، اس ہا کے نیچے ہم نے زیر لگایا ہے۔ الطعام ایک کلمہ ہے، اس کا آخری حرف میم ہے، میم کے نیچے ہم نے زیر لگایا ہے۔ اگر آپ ہم سے یہ سوال کریں کہ طعام کے میم کے نیچے زیر، ملح کے ہا کے نیچے زیر، کلام کے میم کے نیچے زیر، تو بیچارے یہ نحو نے کیا کر دیا؟ آپ نے اس پر پیش کیوں لگا دیا؟ ان تینوں کے نیچے زیر ہے تو وہاں بھی زیر لگا دیتے، سب برابر ہو جاتا، انصاف ہو جاتا۔ ہم کہیں گے نہیں، ہمیں ایسا انصاف نہیں کرنا ہے۔ تو پھر واو پر آپ نے پیش کیوں لگایا؟ تو ہم کہیں گے اس کا سبب اگر جاننا ہے، اس کی وجہ معلوم کرنا ہے کہ یہاں پر نحو کے واو پر پیش کیوں آیا ہے، تو آپ کو نحو پڑھنی پڑے گی۔ جب آپ نحو پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے تحسین النحو کے پہلے جملے میں النحو پر پیش کیوں پڑا تھا، کلام کے نیچے زیر کیوں پڑا تھا، ملح کے نیچے زیر کیوں پڑا تھا، اور طعام کے نیچے وہاں زیر کیوں پڑا تھا۔ یہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ نحو پڑھیں گے۔ تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نحو میں پڑھنا کیا ہے، نحو میں کس چیز کی جانکاری حاصل کرنی ہے۔ وہ ہے کسی بھی کلمے کے آخری حرف کا اعراب۔ اعراب یعنی زبر زیر پیش، زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں۔ ہم بار بار لفظ اعراب استعمال کریں گے۔ اعراب سے آپ سمجھ جائیے کہ اعراب کا مطلب ہو رہا ہے زبر زیر پیش۔ نحو کا کیا اعراب ہوگا، کلام کا کیا اعراب ہوگا، ملح کا اعراب کیا ہے، طعام کا اعراب کیا ہے، مطلب کہ ان کے اوپر یا تو پیش ہے یا تو زیر، زیر اور زیر ہے۔ تو زبر زیر پیش یا جزم جب لگتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اعراب۔ الف عین را الف با، اس کو ہم یہاں لکھ کر بتا دیتے ہیں، یہ ہے اعراب۔ تو یہ کلمہ، یہ لفظ بار بار استعمال ہوگا نحو کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر عنوان بھی بنا رکھا ہے، ہمیں نحو میں کیا پڑھنا ہے۔ دو چیزیں، ایک بات تو ہم نے بتا دیا کہ آخری حرف کا اعراب معلوم کرنا، اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا اعراب کہتے کس کو ہیں، زبر زیر پیش جزم کو اعراب کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال بھی ہم نے آپ کو بتا دی، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔
پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے آپ دوہرا لیجئے، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، بلکہ گھر میں بھی آپ اسے بول سکتے ہیں نمک کی مثال دیتے ہوئے۔ اسی انداز سے آپ کو یہ کتاب پڑھنی ہے، بہت ٹینشن لے کر نہیں، ہنستے کھیلتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے اور دلچسپی سے۔ جتنی توجہ دیں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ یہ علم آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو نحو میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ایک ہے آخری حرف کا اعراب، یعنی آخر کسی بھی کلمے کے آخر میں زبر کیوں لگایا آپ نے، زیر کیوں لگایا، پیش کیوں لگایا اور جزم کیوں لگایا۔ جیسے الحمد للہ، الحمد، الحمد ایک کلمہ ہے، دال پر پیش آیا۔ للہ، اللہ ایک کلمہ ہے، اس کے نیچے زیر آیا، تو وہاں پیش ہے یہاں زیر ہے، کیوں؟ یہ کیوں کا جواب ہوگا یہ کتاب پڑھنا۔ جب یہ کتاب پڑھیں گے تب اس کیوں کا جواب آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا، اور اس سے پھر آپ کو جب قرآن کے وہ آیتیں نظر آئے گی تو آپ دیکھ دیکھ کر کہیں گے یہاں زبر اس لیے ہے، یہاں پیش اس لیے ہے، یہاں زیر اس لیے ہے۔ آپ کو مزہ بھی آئے گا، کیونکہ آپ اس کی پہلیاں حل کر لے جاؤ گے، زبر زیر پیش کی پہلیاں۔ دوسری چیز کیا ہے اس میں؟ کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ، کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ۔ دو کلمے ہیں، ان دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے، تو کیسے جوڑیں گے؟ دو چیزوں کو جوڑنا ہے کسی بھی، تو ظاہر سے بات ہے جوڑنے کے لیے کوئی طریقہ ہونا پڑتا ہے۔ جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جوڑنے کے لیے ہم فیویکول لگاتے ہیں، کسی کو جوڑنے، کسی دو چیز کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ لگا دیتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو جوڑنا ہے تو جوڑنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، تو ایسے ہی کلمات کو بھی جوڑنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی اگر دو اینٹ لے اور کہے کہ درمیان میں فیویکول لگا کر ہم چپکا دیں گے، گھر بنا دیں گے، ہم کہیں گے ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ چپکانے کی وہی چیز استعمال نہیں ہوتی ہے، جوڑنے کے لیے ہر جگہ ایک ہی چیز استعمال نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کے جوڑنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کلمات جن کی تعداد تین ہے بس، ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل، تیسرا ہے حرف، جس کی تفصیل آپ کو آگے نظر آئے گی۔ کلمے کی تفصیل، کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلمے کی تعداد کتنی ہے، یہ آپ کو آگے کے سبق میں نظر آئے گا۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کہتے ہیں نام کو، فعل کہتے ہیں کام کو، اور حرف ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اسم سے یا فعل سے جڑ کر آتا ہے۔ اب انہیں جوڑنے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں نحو کے اندر، تو یہ دو چیزیں ہمیں نحو میں پڑھنی ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نحو کا یہ طریقہ، یہ گرامر، یہ آخری حرف کا اعراب پہچاننے کا یہ طریقہ، یہ قانون، یہ ضابطہ، یہ بنایا کس نے؟ یہ گرامر ایجاد کس نے کیا؟ تو ایک تمہیداً ایک بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ جب غیر عرب، یعنی عربی زبان بولنے والوں کے علاوہ، جیسے ہم لوگ، غیر عرب اسلام آدمی میں داخل ہونے لگے اور قرآن و حدیث سمجھنے میں دشواری ہونے لگی، تو چونکہ یہ دونوں عربی زبان میں ہیں اور عربی سیکھے بغیر اس کو سمجھنا مشکل ہے، اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ کو عربی زبان کے قاعدے بنانے کا حکم دیا،
जिसे नहव कहा जाता है। बुनियाद किसने रखी है ये? अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। किसके जरिए बनाया आपने? अबुल असवद अद्दुअली रहमहुल्लाह के जरिए। क्यों बनाया? कुरान और हदीस को समझने के लिए। किसके लिए बनाया? गैर अरबी लोगों के लिए। जो अरबी हैं वो तो हैं, उनको उनकी जुबान आती है, लेकिन जो अरबी नहीं है उनके लिए यह बनाया गया। अब ये कहां से बनाया गया? ये कायदे बने कहां से? तो ये कायदे बने हैं कुरान और हदीस से। क्योंकि मुसलमानों का जो असल ईमान है वो कुरान और हदीस पर ही है। हम सारी चीजें वहीं से लेते हैं। खाना पीना हमने कुरान और हदीस से ही सीखा है। सोना जागना ये भी वहां से सीखा है। सफर और हजर ये भी वहां से सीखा हुआ है। तिजारत करना ये भी हमने वहीं से सीखा हुआ है। सारी चीजें हम वहीं से सीखते हैं। तो फिर भला अरबी ग्रामर हम बाहर से क्यों सीखेंगे? तो कहां से आया ये अरबी ग्रामर? ये अरबी ग्रामर आया कुरान से और हदीस से। वहीं से तलाश कर करके निकाला गया और उसको अलग जगह जमा कर दिया गया। जब ये अलग जमा हुआ, इसी जमा करदा पूंजी को नहव कहा जाता है। अब यह सवाल है, नहव क्यों पढ़ना है? इसलिए कि इस पर कुरान और हदीस की समझ का दारोमदार है। कुरान समझना है, हदीस समझना है, तो आपको नहव पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कुरान और हदीस को उलमा समझते हैं। जो आवाम है वो आवाम नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? इसलिए कि उनको ग्रामर नहीं आता। ग्रामर नहीं आता, और अगर ग्रामर ना आए तो तर्जमा भी सही नहीं कर सकते। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अरबी ग्रामर की अहमियत के बारे में एक बात इरशाद फरमाई है। उसको हमने यहां नकल किया है। ताल्लमुल अरबिय्यत फ़इन्नहा तुसब्बितुल अक़ल व तज़ीदु फ़िल मुरुअति। अरबी जुबान सीखो, अरबी जुबान सीखो, क्योंकि ये अकल को मजबूत करती है और शराफत व वक़ार में इजाफा करती है। अरबी जुबान सीखो क्योंकि ये अकल को मजबूत करती है। क्योंकि अरबी जुबान सीखने के बाद कुरान और हदीस समझ में आएगी, दीन समझ में आएगा, उससे हमारी अकल मजबूत होगी, अल्लाह पर एतमाद बढ़ेगा, दीन का अच्छा इल्म आएगा। और जब हम दीन सीख लेंगे तो फिर दीनदार की दुनिया में भी इज्जत होती है और आखिरत में भी इज्जत होगी। यहां तक कि ये कुछ तमहीदी बातें थी अरबी ग्रामर से मुतालिक। आज का दर्स हम यहीं पर रोक देते हैं। इंशाल्लाह एक एक करके थोड़ा सा हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज के इस दर्स के बारे में कल आपसे पूछेंगे। जो बातें हमने यहाँ बताई है, नहव की बुनियाद किसने रखी, नहव में क्या चीज़ें हैं, नहव क्यों पढ़ना चाहिए, उमर फारूक ने नहव के बारे में क्या कहा है, और ये नहव के बारे में नहवियों का ये मुहावरा क्या है। तो बस यहीं पर हम अपना दर्स रोक देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।